सभी नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफ़ियत से होंगे। आज एक फिर नए प्रैक्टिस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 50, ज़िक्र मीर को किस सिन्फ़ में शुमार करते हैं। ज़िक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर की ख़ुद नविस्त सवाने उमरी है। इसका तज़किरा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। जैसा कि हम देखते हैं खाका, तज़किरा, सवाने, इस तरह से कोई इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51, रजस किस सिन्फ़ का जुज़ है। रजस का जो है अज्ज़ाए तरकीबी मर्सिया में शुमार होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जोश मलिहाबादी का मजमूए कलाम कौन सा है। जैसा कि हम देखते हैं शोले तूर, ज़िंदानामा, शोला व शबनम, ज़ूद कलियाँ, तो इसमें शोला व शबनम नाम का जोश मलिहाबादी का मजमूए कलाम है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। बहुत जल्दी प्रैक्टिस, चूँकि ये क्वेश्चन सब आए गए हुए हैं, जो उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो क्वेश्चन नए होंगे बिल्कुल, या मुझे लगेगा कि हाँ ये ज़रूरत है समझाने की, तो उस पर देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन है सबरस का मुसन्निफ़ किसके दरबार से वाबस्ता। जैसा कि हम जानते हैं सबरस जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में था और मुल्ला वजही इसके जो है दरबारी शायर था। तो सबरस का जो मुसन्निफ़ है मुल्ला वजही, और इन्होंने 4 कुतुब शाही बादशाहों का ज़माना देखा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर मज़मून को क्या कहा जाता है। शायर दीवाना शायर, शायर दकनी, शायर बेदाना, शायर नाबीना। ये हमने जो वीडियो पिछला अलकाब व ख़िताब पे बताया था उस पर ये नज़र नहीं पहुंच पाई वहाँ तक। इसको शायर बेदाना कहा जाता है। मज़मून को जो है शायर बेदाना इसलिए कहा जाता था चूँकि इसके जो है दांत टूटे हुए थे, तो इस पर जो है शायर बेदाना का ख़िताब इनको दिया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए तंज़ो मिज़ाह को ख़त्म किया, कदीम तरीक़े को जारी किया, बेकार में वक्त ज़ाय किया, या अलक़ाब व आदाब का फ़रसुदा तरीक़ा ख़त्म किया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। चूँकि गालिब ने एक नया रास्ता, नई रविश अपनाई थी, जिसमें उस ज़माने में जो खतूत लिखे जाते थे वो फ़ारसी ज़बान में और अलक़ाब व आदाब का बहुत ही बयान हुआ करता था। तो गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए आदाब व अलक़ाब के फ़रसुदा तरीक़े को ख़त्म किया था। करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रतन नाथ शरशार किस अदबी अखबार की इदारत की थी। शब-ए-खून, अवध अखबार, ज़मींदार, तहज़ीबुल अख़लाक़। जैसा कि हम जानते हैं शब-ए-खून शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का जरीदा है। अवध अखबार से ये ताल्लुक़ थे। अवध अखबार के जो मेन एडिटर थे वो मुंशी सज्जाद हुसैन ज़हीर थे। बाकी और लोग थे, इसमें भी अलग अलग कई आप देखेंगे उसमें अदीब ने जिन्होंने इदारत संभाली है, जिसमें पंडित रतन नाथ शरशार को भी आपको ये मकाम मिला था कि अवध अखबार में एडिट का काम करते थे। नेक्स्ट को अगला देखिए, ज़मींदार, ये जो है ज़फ़र मोहम्मद ख़ान का है। तहज़ीबुल अख़लाक़ सर सैयद का है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, अवध अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा शायर है जिसने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अमलन शिरकत की थी। गालिब, हाली, हसरत मोहानी, इसमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन देखिए, गालिब का ज़माना ही नहीं है। तीसरे में हसरत मोहानी है, जिनको हम इमाम अल-मुत्तक़िज़लीन कहते हैं। यही वो शायर है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में अमलन शिरकत की थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अनीस मरसिये के अलावा किस सिन्फ़ में मशहूर थे। जैसा कि हम जानते हैं कि मीर अनीस ने अपनी शायरी का आगाज़ सिन्फ़ गज़ल से किया था और उन्होंने पहला तख़ल्लुस हज़ी इस्तेमाल किया था। अपने उस्ताद के कहने पर इन्होंने अनीस तख़ल्लुस तब्दील किया था। इनके मरसिये के अलावा इन्होंने रुबाइयात में जो है काफ़ी जो है इन्होंने महारत हासिल की और इस सिन्फ़ में मशहूर हुए। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा।
نیکسٹ کوشچن، کون شوخی و ظرافت کا شاعر سے مشہور ہے؟ تو ہم دیکھیں شوخی و ظرافت کا اصل تعلق طنز و مزاح سے ہوا کرتا ہے، جس میں جگر مراد آبادی، اکبر الہ آبادی، رشید احمد صدیقی، نذیر اکبر آبادی۔ تو اس میں اکبر الہ آبادی کو شوخی و ظرافت کا جو ہے اس سے مشہور ہوئے ہیں، اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، حالی نے غالب کو کیا کہا ہے؟ ظریف، شاعرانہ، حیوان ظریف، ناطق شریف یا شریف النفس؟ تو یہ کوشچن آ چکے ہیں، ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہہ کے پکارا ہے، کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، مقافات عمل کس کی تخلیق کردہ نظم ہے؟ حالی، اقبال، طلوع چند محروم، نذیر اکبر آبادی۔ تو یہ نظم جو ہے نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ مقافات عمل کا مین معاملہ ہوتا ہے کہ جیسا کاٹو گے ویسا بو گے، مطلب جو عمل آپ سے سرزد ہوگا، اگر اچھا عمل ہے تو اس کا اچھی جزا ملے گی، اور برا عمل ہے تو اس کو سزا۔ تو یہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ دیکھتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال کی نظم کا مصرع ٹکڑا، کہتے ہیں اقبال کی یہ نظم کس کے نام سے معنون ہے؟ معنون مطلب نامزد ہے، کس کے نام سے لکھی گئی؟ تو یہ جاوید نامہ ایک علامہ اقبال کی نظم ہے، انہی سے مخاطب ہیں، اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، فیض احمد فیض کی جیل میں تخلیق کردہ نظموں کا مجموعہ کون سا ہے؟ دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، نقش فریادی۔ یہ چاروں کلیات فیض احمد فیض کے ہیں تو 6-7 ان کے شعری مجموعہ، جیسا کہ نام ہی سے کلیئر ہے، زندہ نامہ، زندان میں لکھی گئی نظم، تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، مجھے فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی ہے، کس کا دعویٰ ہے؟ تو یہ جو ہے دعویٰ ذوق، شیفتہ، میر اور غالب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروعات کی جو نظم غزلیں ہیں ان میں جو ہے فارسی زبان میں جو ہے غالب مہارت حاصل رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، ان کا ہی کہا ہے کہ مجھے اپنے جو ہے فارسی اردو کلام فیکا نظر آتا ہے۔ فارسی زبان کو انہوں نے اپنی زبان بتائی اور انہوں نے یہ جملہ کہا، تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، گھیسو اور مادھو کس افسانے کا کردار ہے؟ صلہ ماتم، واردات، کفن، نوک جھونک۔ تو یہ جو ہے مشہور زمانہ معرکۃ الارا افسانہ جو ہے کفن کا یہ کردار ہے، گھیسو اور مادھو۔ کبھی کبھی اگزام میں گھیسو اور مادھو کا جو ہے رشتہ پوچھ لیا جاتا ہے، تو گھیسو جو ہے اس میں باپ کی حیثیت سے ہے، اسی کا بیٹا مادھو، اور اس میں مرکزی کردار جو یہ دو ہیں، اور اس میں ایک نام جو ہے بدھیا ہے نا، جو اس مادھو کی بیوی ہوتی ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن 3۔ نیکسٹ کوشچن، ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ آگ کا دریا، اختری بیگم، چاندنی بیگم، گردش رنگ چمن۔ تو آگ کا دریا، چاندنی بیگم، گردش رنگ چمن، یہ سبھی قرۃ العین حیدر کے افسانے ناولوں کا زمرہ ہے۔ اختری بیگم نہیں ہے، اس لیے اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، ہری شنکر کس ناول کا کردار ہے؟ تو آگ کا دریا، دلربا، اختری بیگم کسی ناول کا نہیں، تو یہ کردار جو ہے آگ کا دریا کا ہے، ہری شنکر۔ اس میں گوتم نمبر بہت پوچھے جاتے ہیں۔ ہری شنکر مشہور زمانہ ناول جس پہ 2,500 سالہ عرصے پر محیط یہ ناول ہے، اور معرکۃ الارا اردو ادب کا جو ہے یہ تقسیم ہند کے متعلق ناول لکھا گیا۔ نیکسٹ دیکھیے، مہالکشمی کا پل کس کا افسانہ ہے؟ کرشن چند، پریم چند، بیدی، اشک۔ تو مہالکشمی کا پل جو ہے کرشن کا جو افسانہ ہے، کریکٹ آپشن 1 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، جریدہ شب خوں کا بانی کون ہے؟ ابھی ہم نے آگے اوپر والے کوشچن میں بتایا، شب خوں جو ہے شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے علمبردار ہیں، یہ انہی کا رسالہ ہے۔ ظفر علی خان، سرسار، سیماب اکبر آبادی اس میں نہیں ہے، کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔
نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کوشچن نمبر 70، حیتی اور اسلوب تنقید کے لیے کون مشہور ہیں؟ سید عبداللہ، گوپی چند نارنگ، رام بابو سکسینہ، گیان چند جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک مشہور زمانہ کتاب سید عبداللہ کی جو ہے سر سید اور رفقائے سر سید پر مبنی کتاب ہے، اور دوسرا یہ رام بابو سکسینہ تاریخ سے متعلق ہیں، تو یہ دو آپشن تو آپ کا یوں ہی غلط ہے۔ دوسرے میں دیکھیے گوپی چند نارنگ، گیان چند ماہر لسانیات سے ہیں اور تنقید بھی ہیں، تو یہ حیتی اور اسلوبی تنقید گوپی چند نارنگ سے منسوب ہے۔ کریکٹ آپشن آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، تصوف میں کون سا شاعر بے نظیر اور بے مثال ہے؟ تصوف کی جب بات ہوگی سر فہرست خواجہ میر درد کا نام آئے گا، شیخ ہزیں، علامہ اقبال، مولانا حالی، میر درد۔ کریکٹ آپشن آپشن 4 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، میر انیس دبیر سے پہلے مرثیہ گوئی میں کون مشہور تھے؟ خلیق و میر، میر و غالب، حالی و آزاد، سوز اور سودا۔ میر انیس دبیر سے پہلے مرثیہ گوئی میں بات ہو رہی ہے، تو میر انیس چونکہ ان کو مرثیہ ورثے میں ملے تھے، خاندانی تھا، ورثے میں تھا، ان کے والد کا نام خلیق تھا، میر مستحسن خلیق نام بھی پوچھا گیا ایگزام میں، تو اس میں صحیح زمرہ جو ہے خلیق اور میر کا صحیح ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ نکات الشعراء، گلشن ہند، گلشن بیخار، شعرائے اردو۔ تو گلشن بیخار جو ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ کریکٹ آپشن آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کربل کتھا کے مؤلف کون ہیں؟ فیض ابوالفضل، فیض علی فضل، انشاءاللہ انشاء۔ تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن 3 ہوگا۔ کربل کتھا جو ہے فضل علی فضلی کی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، کس عادل شاہی بادشاہ نے فارسی کے عوض اردو کو سلطنت کی زبان قرار دیا تھا؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ابراہیم علی عادل شاہ اول، ابراہیم علی عادل شاہ سوم، یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ابراہیم علی عادل شاہ دوم، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے اپنی فارسی کے عوض جو اردو کو اپنی سلطنت کی زبان قرار دی۔ نیکسٹ کوشچن، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں کون سا فارسی کا مستند شاعر ہندوستان میں آیا تھا؟ دیکھیے اس طرح کے سوالات ایگزام میں پوچھے جا رہے ہیں۔ ظہوری، ملک قمر، منیر سنجر، میر سنجر، ملا نصرتی۔ کریکٹ آپشن اس میں ظہوری آپشن صحیح ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن پوچھا گیا کہ آبرو کس شاعر کا تخلص ہے؟ سراج الدین، خاں آرزو، ان کا اصل نام شاہ مبارک آبرو۔ تو ایسے بھی آپ یاد رکھتے ہیں، دونوں آپشن نیچے غلط ہیں۔ ظہور الدین شیخ شرف الدین، کریکٹ آپشن آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، شہدائے کربلا کی شان میں لکھی گئی 10 مجلس مثنوی کے شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی، ملا غواصی، ابن نساتی، ملا وجہی۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ملا وجہی اور ملا غواصی، ان لوگوں نے بھی شروعات میں دکن سے وابستہ ہیں۔ بعض دکنی شعراء نے مرثیے میں اپنا فن کا اظہار کیا، مثنوی کی شکل میں اس میں ولی دکنی کو سہرا ہے۔ اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن فرسٹ ہوگا۔ ولی دکنی نے مثنوی کے شاعر میں جنہوں نے شہدائے کربلا کی شان میں 10 مجلس لکھی۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے 79، شرح مرغوب القلوب کے مصنف کون ہیں؟ جہنم، ملا وجہی، میرا جی شمس الحق، خواجہ بندہ نواز۔ تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن 3 ہوگا، میرا جی شمس الحق۔ ان کی بہت سارے پوچھی جاتی ہیں کتابیں، جس میں خوش نامہ، حسن نغز اور شہادت التحقیق، اس طرح کی کتابیں ہیں، آپ اس کو تیار کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مثنوی مینا ستونتی کے شاعر کون سے ہیں؟ ملا وجہی، ابن نشاتی، ملا وجہی، قلی قطب شاہ۔ اس میں کریکٹ آپشن آپشن 1 ہوگا، ملا غواصی۔ نیکسٹ کوشچن کہ کتب مستری کے خالق کون ہیں؟ تو ابن نشاتی، ملا وجہی، ملا غواصی، سید محمود۔ تو آپ جانتے ہیں کتب مستری جو ہے ان کے سبھی کردار جو ہے
اس طرح سے پلینٹ کہہ سکتے ہیں، جیسے زہرہ، مستحیل اور جو ہے مشتری. تو اس طرح کے جو ہے یہ سب دیکھیے کردار جو ہے اسفلکیات سے متاثر ہیں. ملا وجہی کی ایک سبرس اور دوسرے کتب مصری کافی ایگزام میں پوچھی جاتی ہے. تو یہ تصنیف جو ہے ملا وجہی کی ہے. کریکٹ آپشن 3. نیکسٹ کوشچن ہے خوش نامہ خوش نغز گنج عرفان کے مصنف کون ہیں؟ ابھی ہم نے آپ کو پچھلے کوشچن میں بتایا شرح مرغوب القلوب میں. تو یہ کتاب میرا جی شمس الوساق کی کتاب ہے خوش نامہ خوش نغز اور گنج عرفان. اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے خالق کون ہیں؟ اشرف، شہباز حسینی، عبداللہ حسینی، نظامی بیدری. تو یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے فخر الدین نظامی ان کا نام تھا. فخر الدین، دیکھیے ایگزام میں کوشچن بنانے والوں نے وہ پہلا نام حذف کر دیا نظامی بیدری، ہے نا، تاکہ وہاں تک بچوں کی رسائی نہ ہو سکے. تو اس میں آپ یاد رکھیے گا فخر الدین نظامی بیدری ان کا نام تھا. جس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا. ابراہیم علی عادل شاہ ثانی کی تصنیف نورس میں کس موضوع کو بیان کیا گیا ہے؟ نورس جس میں آپ ہندی میں بھی پڑھتے ہیں رس، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جیسے کروڑ رس اور اس طرح کے جو رس ہیں اس کا تذکرہ ہے. تو اس کا اصل تعلق موسیقی سے ہے، سنگیت جو میوزک انسٹرومنٹس آتے ہیں، شاعری سے، تصوف اور تنقید سے نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر نیکسٹ. غالب کے کن کے ساتھ گہرے تعلقات تھے؟ صہبائی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، ذوق. یہ زبانی اعتبار سے آپ دیکھیں سر سید اور صہبائی یہ دونوں ساتھ کے ہم عصر ہیں، اور یہ دونوں جو ہے شخصیتیں دہلی کالج سے وابستہ تھیں. صہبائی یہی امام بخش صہبائی اور سر سید دونوں نے مل کر کے کتاب آثار السنادید لکھی تھی. تو غالب کے جو گہرے تعلقات جو ہے سر سید احمد خان سے تھے. کریکٹ آپشن 2 ہوگا. نیکسٹ کوشچن موازن انیس الدبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو موازن انیس الدبیر کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں. کئی بار کوشچن ریپیٹڈ ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیے طلسم و شربہ کس داستان میں شامل ہے؟ امیر حمزہ، بستان خیال، باغ و بہار، فسانہ عجائب. تو یہ جو ہے امیر حمزہ سے یہ داستان شامل ہے طلسم و شربہ. تو اس میں آپ کریکٹ آپشن 1 ہوگا. نیکسٹ کوشچن فردوس بری ناول کے تخلیق کار کون ہیں؟ رتن ناشر شار، عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور، احمد علی شوق. تو فردوس بری فرضی جنت کے نام سے مشہور ہے. یہ جو ہے عبدالحلیم شرر کا ناول ہے. کریکٹ آپشن 2 ہوگا. نیکسٹ کوشچن نیاز فتح پوری کی عرض نغمہ کس کا ترجمہ ہے؟ رامائن، بھگوت گیتا، گیتانجلی، پنچ تنتر. تو اس میں جو ہے یہ نیاز فتح پوری نے گیتانجلی کا ترجمہ کیا تھا عرض نغمہ کے نام سے. جس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا. نیکسٹ کوشچن پریم چند کے سیوا سدن کی ترجمہ والی سیوا مدن لکھ دیا گیا ہے. تو پریم چند کی سیوا سدن اس میں اوپر والے کوشچن میں آپ آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، گیتانجلی. نیکسٹ کوشچن دیکھیے پریم چند کی سیوا سدن کی ترجمہ والی کتاب کون ہے؟ گودان، چوگان ہستی، کایا کلب، بازار حسن. تو یہ جو ہے سیوا سدن ہندی فونٹ میں ہے، ہندی سیوا سدن کے نام سے. اسی کا ترجمہ اردو قالب میں بازار حسن کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا تھا. تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا. نیکسٹ کوشچن پہ بات کریں اندر سبھا ڈرامہ میں اندر کا کردار کون ادا کرتا ہے؟ پچھلے ویڈیو میں اس پر کوشچن تھوڑا سا گھما کے آیا تھا. تو اندر سبھا امانت لکھنوی، آغا حسن امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے جس میں خود واجد علی شاہ نے یہ رول پلے کیا تھا. کردار جو ہے راجہ اندر کا. کریکٹ آپشن 2 ہوگا.
نیکسٹ کوشچن پہ بات کریں، اردو ڈرامے کا مارلو کسے کہا جاتا ہے؟ امتیاز علی تاج، امانت لکھنوی، آغا حشر، حبیب تنویر۔ تو ہم دیکھتے ہیں آغا حشر کاشمیری، جن کو اردو ڈرامے کا ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا، انہی کو مارلو کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن پہ بات کریں، ان میں سے کون سا ڈرامہ نگار نہیں ہے؟ آغا حشر کاشمیری، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے انگریزی کے ڈرامے اردو میں انہوں نے اردو کا قالب عطا کیا۔ حبیب تنویر نے بھی ڈرامہ ہے، امانت لکھنوی بھی ڈرامہ نگار ہیں۔ تو یہ آپشن سے کلیئر ہو گیا کہ عبدالحلیم شرر ڈرامہ نگار نہیں ہے، یہ ناول نگار، افسانہ نگار ہیں۔ تو کریکٹ آپشن 3 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا، بحر بازی گاہ جن کے سفینوں کا، شعر میں یہاں کس مقام کی طرف اشارہ ہے؟ بہت اچھا کوشچن۔ یہ جو ہے بانگ درا میں شامل نظم سکلیہ سے لیا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو ہے نظم انہوں نے یورپ کی 3 سالہ عرصے سے جب واپسی ہو کر کے یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو علامہ اقبال نے یہ نظم لکھا تھا۔ جزیرہ یہ قسطنطنیہ، لندن، قرطبہ، جزیرہ سسلی، یہ جزیرہ سسلی لکھ دیا گیا ہے، یہ اس کو جزیرہ سسلی کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہاں سے یہ واپس ہندوستان آئے، یہ جزیرہ سسلی جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے اٹلی کا ایک جو ہے جزیرہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، وہاں کی آبادیاں ہیں۔ وہاں یہ جو ہے خطہ جب عربوں نے فتح یابی حاصل کر لی تو اس سے متاثر ہو کر کے جو ہے علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی۔ تو اس میں کریکٹ آپشن اس کا آپشن 4 ہوگا، جزیرہ سسلی۔ یہ جو ہے نظم سکلیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، بانگ درا میں یہ نظم شامل ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے 95، بحر ردیف، قافیہ، استعارہ، تشبیہ، ہر حیثیت سے اردو شاعری فارسی کا وجود ذلی ہے۔ ذل کہتے ہیں، ذل سبحانی جیسے کہا جاتا ہے سایہ۔ یہ جو ہے قول کلیم الدین احمد کا ہے، اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ بات کریں، دریائے لطافت کس موضوع پر لکھی گئی؟ تو یہ قواعد الزبان پر مبنی کتاب انشاءاللہ انشاء کی ہے، کئی بار ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اس میں کریکٹ آپشن یہ قواعد کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن، اردو سہپارے دکنی ادب کی تاریخ اور فیض سخن کس محقق کی تصانیف ہیں؟ تو یہ تصانیف محی الدین قادری زور، شمس اللہ قادری، نصیر الدین ہاشمی، جمیل جالبی۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دکنی ادب پہ جب تاریخ کی بات آئے گی تو سب سے پہلی کتاب محی الدین قادری زور کی ہے۔ انہی کی جو کتاب اردو سہپارے، متفرق مضامین کا مجموعہ۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 1 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، کس محقق نے اپنی تحقیق کی بدولت اردو دنیا کی توجہ دکنی ادب کی طرف مبذول کرائی تھی؟ تو یہ جو ہے کتاب ان کی شمس اللہ قادری کی ہے۔ یہ ایسا محقق ہے جس نے توجہ دکنی ادب کی طرف کرائی تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جمیل جالبی تاریخ پر ابوالحاصل رکھتے ہیں، عبدالستار ادیلوی، عبدالجبار ملساپوری، تو ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 2 ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں؟ بائبل، لوکا، متنی یا زاور؟ تو اس میں کریکٹ آپشن 1 ہوگا۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن اس ویڈیو کا، عرب میں شاعر کو سمجھا جاتا تھا بے وقوف، قوم کا سردار، قوم کا ہیرو یا قوم کی آبرو؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر عام آدمیوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے، اس زمانے میں شاعر کو قوم کی آبرو سمجھا جاتا تھا۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نئی پریکٹس کے ساتھ۔ اس میں کریکٹ